अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। डिजिटल इकोनॉमी जो है इस वक्त लगता है कि निशाने के ऊपर है। हुकूमत की जानिब से जो इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, इससे आईटी इंडस्ट्री समेत पूरे मुल्क के लोग अफेक्ट हो रहे हैं। प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंटरनेट जब सुस्त होता है तो ऑनलाइन कारोबार तबाह होता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो इस बंदिश के बराह रास्त अफेक्टीज हैं। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पीटीआई के उन एमएनए के बारे में जिनको सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के अंदर इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि खातून ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बजाय इसके कि वो रियल इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। प्रोग्राम के पहले से में आगाज करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जो तारफीन हैं इंटरनेट के, वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से इंटरनेट के स्लो डाउन होने को बाकायदा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसकी वजह अब सामने आ गई है और वो ये है कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं, उनके एसोसिएशन ने कहा है कि सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमत फैसले का गैर इरादी नतीजा निकला है, जिसके बायस इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंटरनेट का असर खास तौर पर कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन वर्किंग क्लास, इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिका कारोबार करने वालों पर ज्यादा पड़ा है। एसोसिएशन के मुताबिक वो शोबे जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो अब अपने कारोबारी मामलात को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आईएसपीज के चेयरमैन शहजाद अरशद के मुताबिक सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि बहुत से कारोबार अपने काम को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम पाकिस्तान से कारोबार का बड़े पैमाने पर अखराज देखेंगे। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ मुल्क की इमेज को खराब कर रही है बल्कि मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबब भी बन रही है। ये डिबेट सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में भी पहुंची। जाहिर सी बात है, वहां पर जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्टीज के, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको अदराक है कि मुल्क के अंदर लोग इंटरनेट की बंदिश से कितनी तकलीफ का इस वक्त सामना कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी ब्राइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सामने जब वहां थे तो उन्होंने इंकशाफ किया कि इंटरनेट की सुस्त रवि से 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि बहुत से ई कॉमर्स के फोरम्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इस बात का अदराक है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग और अपलोडिंग भी नहीं हो रही है। सेक्रेटरी वजारत आईटी ने कमेटी को बताया कि ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई का नहीं है। जबकि सेक्रेटरी आईटी ने मजीद कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। कायमा कमेटी के इजलास में हैरान कुन बात यह सामने आई कि पीटीए हुकाम ने दावा किया कि हमें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। फायरवॉल से मुतालिक पीटीए ने कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी, लेकिन पीटीए हुकाम के पास तफसीलात की अदम दस्तयाबी की वजह से एजेंडा मुलतवी कर दिया गया और यह भी कहा गया कि जी 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले को सॉल्व करें। गवर्नमेंट क्या कहती है? शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कहती हैं कि ये तो फायरवॉल पूरी दुनिया के अंदर लगाई जाती है, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है, तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट मान तो लिया कि फायरवॉल लग रही है, लेकिन उनका कहना है कि इसके पर्पसेस और है। जरा सुनिए, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. International जो cyber security attacks हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज का एक मीडिया के अंदर भी, पब्लिक के अंदर भी एक चीज इशू क्रिएट हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मीडिया के अंदर ज्यादा मसला है, क्या असल में लोगों को वाकई परेशानी है? क्या हम इमेजिन कर रहे हैं ये सूरत हाल? क्या हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं? नहीं जी, एग्जैजरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो फ्री लांसिंग तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं, जो फाइवर वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, वो क्या दावा करते हैं उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड से एसोसिएटेड है ना, उनकी बात सुन लेते हैं। पाकिस्तानी फ्री लांसर्स ने दावा किया है कि एक बड़े फ्री लांसिंग नेटवर्क फाइवर ने पाकिस्तान को इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से गैर दस्तयाब कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इस कैटेगरी में शामिल होने की वजह से खरीदारों को पाकिस्तान से फ्री लांसर्स की खिदमात हासिल न होने का इंदिया दिया गया है। ये वो फ्री लांसर्स का दावा है, मैं आपको ये बता रहे हैं। वीपीएन का इस्तेमाल करने की वजह से फ्री लांसर्स के कई अकाउंट्स 2 अहम फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स फाइवर और अपवर्क पर उनको गैर फाल कर दिया है, जिसकी वजह से फ्री लांसर्स को संगीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्लेम तो फ्री लांसर्स कर रहे हैं। आखिर में इस बहस को शुरू करने से पहले पाशा वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन वाले, उनका जो फिगर है वो तो काफी तशवीशनाक है। वो तो 30 करोड़ डॉलर तक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ने दावा किया है कि मुल्क में फायरवॉल के निफाज से पाकिस्तानी मईशत को 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है।
انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کے لیے انٹرنیٹ فائر وال نافذ کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت سینسرشپ کے لیے فائر وال کے استعمال سے انکاری ہے۔ ان کے مطابق فائر وال کا نفاذ پہلے ہی انٹرنیٹ کے منقطع ہونے کا سبب بنا ہے، جبکہ اب وی پی این کی خراب کارکردگی کا بھی سبب بنا ہوا ہے۔ پاشا نے قرار دیا کہ اگر انٹرنیٹ کی سست روی اور وی پی این کی خراب کارکردگی بدستور جاری رہی تو یہ کاروبار کے بڑے نقصانات کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ فائر وال کے ارد گرد حکومت کی شفافیت کی کمی نے انٹرنیٹ صارفین اور پاکستان کے عالمی آئی ٹی کلائنٹس کے درمیان بے اعتمادی کی آگ بھڑکا دی ہے۔ پاشا نے کہا کہ ڈیجیٹل محاصرے کو فوری اور غیر مشروط روکا جائے، کیونکہ انٹرنیٹ کے راستے میں یہ رکاوٹیں محض تکالیف نہیں بلکہ آئی ٹی کی ترقی پر براہ راست حملہ ہے، لہذا حکومت سائبر سیکیورٹی فریم ورک کے لیے آئی ٹی انڈسٹری سے مشاورت کرے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس کا ایک ذرا سیاسی اور ٹیکنیکل دونوں حوالے سے جائزہ لیں گے۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آئی ٹی کے، چونکہ انہوں نے خود وہاں پر اس کیس کو رکھا ہے کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کا، تو گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے، ان سے ہی پوچھتے ہیں، یقیناً معلومات حاصل کی ہوں گی۔ خرم راحت صاحب وائس چیئرمین ہے پاشا کے، اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وقت نکالنے کے لیے۔ میرا خیال ہے پہلے گورنمنٹ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، یہ جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہونے کی آپ کو اس وقت تو تفصیلات نہیں ملی، انہوں نے کہا کہ بتائیں گے 2 ہفتے کے اندر، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ ٹرائل ہے، کچھ وقت لگے گا، کوئی یہ ٹائم باؤنڈ ہے، کچھ ویک تک صبر کر لیں، کچھ دنوں تک صبر کر لیں؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آفیشیل جو انفارمیشن آئے گی وہ تو 2 ہفتے بعد آئے گی، لیکن میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے اپنی ریسرچ وغیرہ کی اور جو میں نے چیک کیا اس کو، یہ بیسکلی ایک فائر وال انسٹال ہو رہی ہے جتنے بھی موبائل ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کے سسٹمز کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور اس کی ٹیسٹنگ انیشلی چلتی رہی ہے شروع میں، ٹھیک ہے، اب وہ امپلیمنٹیشن فیز میں ہے اور وہ امپلیمنٹیشن بھی اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 3 دن میں یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور آج ویسے بہتر تھا، میں نے اگر کل کے مقابلے میں پرسوں کے مقابلے میں چیک کریں تو آج بہتر تھا۔ کچھ نیٹ ورکس پہ ایشو ہے لیکن کچھ پہ نہیں بھی ہے اس وقت۔ ایک میں بات تھوڑا سا اس کو کریکٹ کر دوں، 500 ملین کا جو میں نے لاس، بہت دفعہ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ $500 ملین کی ایکسپورٹس فری لانسرز کی ہیں یا اس سے زیادہ کی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ افیکٹ ہو رہی ہے، ایٹ سٹیک کر دیں، لاس کی بجائے ایٹ سٹیک کر دیں۔ اور میں اس کی ویسے آپ کو بریک ڈاؤن بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایکسپورٹس ہے نا وہ تقریباً $9 ملین پر ڈے ہے آئی ٹی کی، اور اس کے اندر اگر آپ یہ ڈال لیں جو ٹیکنالوجی کمپنیز کے ریونیوز ہوتے ہیں، یہ جو جیسے یہ ہماری رائڈ ہیلنگ کمپنیز ہیں ان کے، تو وہ دیٹ گوز اپ ٹو ایٹ لیسٹ $20-25 ملین پر ڈے۔ تو اب اگر آپ نے ملک کے اندر ظاہر ہے آپ انٹرنیٹ سلو کریں گے تو اس کا خالی امپیکٹ ایک تو ایکسپورٹرز کو آئے گا، دوسرا امپیکٹ جو رائڈر ہے جس نے ڈیلی ویجر ہے نا، وہ تو اس نے تو روزانہ کام کرنا ہے، روزانہ پیسے بنانے، اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو یہ ایک اس کا ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا بھی معاملہ اس طرح ضرور ہے کہ ہماری سائبر سپیس بالکل اوپن تھی، جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا بھی چوری ہوتا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک فائر وال لگ جانا جس سے مانیٹرنگ ہوگی، وہ ایک میرے نزدیک ایک اچھی بات ہے۔ لیکن وی پی این جب ہم استعمال کریں گے، چونکہ آپ ٹیکنیکلی بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں، تو کیا ہم زیادہ کمپرومائز نہیں کر رہے؟ مطلب اگر سارے وزیر اعظم صاحب کے وی پی این استعمال کر رہے ہیں تو از اٹ ایڈوائزبل کہ وزیر اعظم، آپ کی منسٹری، آپ کے تمام جو اہم عہدیدار ہیں وہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں وی پی این ویسے میں نے تو بہت وی پی این کا یوز پروفیشنلی بھی کیا ہوا ہے۔ وی پی این اگر کمپنی ٹھیک ہو تو اٹس ناٹ اے پرابلم، ٹھیک ہے، لیکن آف کورس اگر آپ بالکل کوئی رینڈم سی کوئی فری سروس یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا ڈیٹا وہ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے نا، یہ خدشہ ہے نا، تو حکومتی مشینری اتنے آرام سے وی پی این پہ آپریٹ نہیں کرنی چاہیے نا، مطلب وڈ یو ایڈوائز دیٹ؟ نہیں، میں تو ایڈوائز کروں گا کہ وی پی این صرف اس وقت یوز کریں جب ضرورت ہو، ادروائز یوز نہ کریں۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وی پی این کا خالی یوز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹویٹر کھول لیا اور آپ یوز کرنا شروع کر دیا، اس کے اور پروفیشنل یوز بھی ہیں، بہت سارے ہیں جو کہ پروگرامرز کو اور ڈیولپرز کو جس کی واقعی ایکچوئل یوز کیسز ہوتے ہیں جن کو یوز کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم تو اس کو صرف اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم کامن سٹیزن ہیں نا، ہمارا ہم ٹیکنیکل سیوی نہیں ہے۔ جی خرم صاحب، یہ ایکسپلینیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 2-3 دن تک ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد یہ امپلیمنٹیشن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے چوک کر کے پھر ایسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ کسی ٹیکنالوجی کی کہ بھی چوک کر دو اور ٹیسٹ 3 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا، سب صحیح چلنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ضرور ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی میں مسائل آ سکتے ہیں، یہ بالکل اگر میں کہوں جی نہیں ہوتا، یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں
کہ جی چوک کر کے چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن پہ پراپر ٹیسٹنگ نہ ہوئی ہو یا امپلیمنٹیشن کے وقت کوئی چیلنج آ جائے تو یہ اس طرح کا سچویشن آ سکتی ہے. جو سینیٹر صاحب نے کہا بات وہ obviously گورنمنٹ اس پہ کلیئرٹی دے سکتی ہے کہ یہ 2-3 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی. لیکن ہم اس وقت obviously ایک فیکٹ ہے کہ جی ڈسرپشن ہوئی ہے اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جی فری لانسر کو امپیکٹ ہوا ہے، جو ای کامرس کے رائڈرز وغیرہ ہیں ان کو امپیکٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ 2 اور ایلیمنٹس پہ بھی امپیکٹ آیا ہے. ایک امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ کووڈ کے بعد ورک فرام ہوم ایک نارم بنی ہوئی ہے تو اس پہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے لوگ ابھی بھی ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریموٹ ورکرز ہیں جو انٹرنیشنل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک امپیکٹ ایڈیشنل ہے. اس کا امپیکٹ نہ صرف ایکسپورٹس کا ہے بٹ اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز میں یا پاکستان کے اندر کاروباری اداروں کو دیکھیں تو وہاں بھی کہ ایک ایفیشنسی کا امپیکٹ آیا ہے. دوسرا ایک فیکٹ ہے کہ جی آج کل ہم سب جو ہیں وہ موبائل فون کا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب آن دا گو ہوتے ہیں. تو ہم یہ ہے واٹس ایپ یا اس کے اوپر ہمیں ڈاکومنٹس آ رہے ہوتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں یا ہم آن لائن میٹنگز لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ ہے. تو ایک امپیکٹ جو ڈائریکٹ ہے ہم کہتے ہیں فری لانسرز یا ای کامرس پہ، بٹ ایک ایفیشنسی کا جو ہے انٹرنل بھی امپیکٹ آیا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریپوٹیشنل لاس ہوا ہے. آئی تھنک پچھلے 1-2 سال میں گورنمنٹ نے کافی فوکس کیا میڈ ان پاکستان پہ. ٹیک ڈیسٹینیشن کا منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے ہم کافی کام کرتے رہے جس میں سافٹ ویئر ہاؤسز کا بھی رول رہا ہے، پاشا بھی کرتے رہی ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ بھی کرتے رہی ہے اور ہم محنت کر کے ایک ریپوٹیشن پاکستان کا ایز اے ڈیسٹینیشن فار آئی ٹی بنا رہے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فار وٹ ایور ریزن تو وہ جو ایک آپ کا ریپوٹیشنل لاس ہوتا ہے اس کو ریکور کرنے میں جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں پرسنلی جانتی ہوں کہ ایسی کمپنی بیکاز اے فرینڈ آف مائنڈ ورکس ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے 2 پروجیکٹس پونا موو کر دی ہیں اپنے پاکستان سے، انہوں نے وہ پونا انڈیا کے اندر موو کر دیا ہے. اس لیول کا بھی لاس دیکھیے جی وہ کیوں ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے نا ریپوٹیشنل لاس ہو رہے ہیں نا. لوگ ریلائبلٹی جب نہیں دیکھتے ہیں سو اب جب آپ باہر کی دنیا میں جب آپ فورن بائرز کے ساتھ یا فورن یوزرز کے ساتھ امپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے یوزرز کو، ان کے بھی آگے یوزرز ہیں تو وہ اپنے یوزرز کو یہ تو نہیں جسٹیفائی کریں گے جی سوری ہماری سروس میں مسئلہ ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو سوری ہم نہیں کر سکتے. تو وہ ایک فیکٹ ہے، انفارچونیٹ فیکٹ ہے بٹ ہے. اس میں ہماری تو صرف یہ گزارش ہوگی کہ جتنی جلدی سچویشن کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ 2-3 دن میں اسٹیبلائز ہو جائے گا، اللہ کرے ہو جائے. اور ہم اس پہ کیونکہ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ ہیز ہیپنڈ، جو اب تک لاس ہو گیا وہ ہو گیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو آگے کی بزنس کو امپیکٹ ہو رہا ہے اور جو کہ دن بدن ایمپلیفائی ہوتا جائے گا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ ہو. سر کیوں اگر آپ نے یہ سافٹ ویئر فائر وال ٹیسٹ کرنی تھی تو آپ نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا جی یہ فیز ہے، اتنا دن ہوگا، یہ طریقہ کار ہے؟ مطلب کہ ان کے اتنے جینون کنسرن ہیں کہ یہ کیسے ریکور کریں گے اپنی یہ لیگیسی؟ یا آپ کی لیگیسی میں لکھا جائے گا کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری کو ماشاءاللہ اس کا کباڑہ کرنے میں؟ دیکھیں یہ جو ریپوٹیشن لاس کی بات کر رہے ہیں بہت جینون بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس لینا ہے کسی سے باہر بیٹھے ہوئے، اب آپ کی اس سے میٹنگ ہے جس میں اسے فائنلائز کرنی ہے ڈیٹیل اور آپ وہ میٹنگ ہی مس کر جاتے ہیں، یا اس نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجے ہیں کہ جی یہ مجھے چیزیں بھیجو اور آپ کو ملے ہی نہیں، آپ کو مل گئے تو آپ کھول نہیں سکتے، تو مطلب آپ کے لیے ایک پرابلم تو ہے. پی ایم ایس آپ کو پتا ہے ان کو نہیں پتا، میں نے مس گائیڈ کر رہا ہے. ریلیونٹ کوارٹرز پہ میں نے یہ کافی اس ایشو کو ریز کیا ہے اور ہم اس کو کافی پش کر رہے ہیں. کچھ اس میں مزید امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے اور وہ میں اگلی جو ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر میں اس کو ریز کروں گا کہ ہم اگر اسکیجول دے دیں کہ جی اگر کبھی ان دا فیوچر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم ایک اسکیجول دے دیں، جیسے لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک اسکیجول ہوتا ہے، تو آپ کم از کم ایٹ لیسٹ دے کین پلان کہ جی یہ ٹائم کے اوپر ایشو ہوگا تو ہم ویکینڈ بیسکلی اس دن کو نہ کریں یا اس آور کو نہ کریں، اس طرح کر لیں. تو وہ کیسے کریں گے مانیٹرنگ؟ فار ایگزامپل جو آپ نے سارا ڈیٹا ریگولیٹ کرنا ہے، آپ اس میں لوڈ شیڈنگ کر کے کہ بھائی دن میں 2 گھنٹے ہم ڈیٹا ریگولیٹ کریں گے، 2 گھنٹے نہیں کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مستقبل میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی، ابھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اچھا، لیکن اگر کبھی کوئی آئی، کوئی سسٹم ڈاؤن ہو گیا، کوئی سب میرین کیبل کے ایشو آ گئے اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں نا،
تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم اس کا ایک کوئی پروسیجر بنا لیں. میں اگلے میٹنگ میں یہ پرپوز کروں گا کہ ہم ایک پروسیجر بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کر لیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ نہ ہو. سیاسی بیکاز اس کا ایک سیاسی اینگل بھی ہے نا, ظاہر سی بات ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مشکل پڑی ہوئی ہے سیاسی نیریٹو کی, تو وہ جو سیاسی نیریٹو کو کرٹیل کرنے کے چکر میں آپ لوگ کہیں کوئی ارریپیریبل ڈیمیج تو نہیں آئی ٹی انڈسٹری کو خدا نخواستہ کر دیں؟ دیکھیں نہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اگلے 3 دن میں ہو جائے گا معاملہ پورا ریزالو. آج ویسے کافی بہتر تھی اگر آپ چیک کر لیں. ویسے کیسے ہوگا ذرا تھوڑا سا ہمیں اس لیے بتائیے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا تعلق ان کی بزنس پہ افیکٹ ہوتے ہیں, کیسے ٹھیک ہوگا, کیسے سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہ اس کے ظاہر ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی فلٹرز وغیرہ لگانے, اصل میں یہ فائر وال کرتی ہے ڈی پیکٹ انسپیکشن. ڈی پیکٹ انسپیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو پے لوڈ ہوتا ہے جو آپ کا موو ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی ہے کیا. اب وہ ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑا کوئی سیٹ اپ لگا کے وہ انسپیکشن کروانی ہوتی ہے, اس لیے موسٹ پرابلی سلو بھی ہو رہا ہے معاملہ. اور اس کے فلٹرز بھی لگانے ہوتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کے, تاکہ وہ آپ یو کین اسپیسیفائی کہ کس قسم کا ڈیٹا. فائر والز اور لگی ہیں بیکاز وہ شہزاد خواجہ صاحبہ کہی تھی کہ دنیا بھر میں فائر وال لگی, چین اور رشیا کے علاوہ کوئی باقی فری ورلڈ کے اندر امریکہ جی یہ جدھر میجر آپ کو جو بھی آپ کو ویسٹرن امریکہ میں لگی ہوئی ہے, ہر جگہ یوکے میں لگی ہوئی, بیکاز ہماری ادھر بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگی ہوئی یہاں پر. نہیں وہ فائر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اس کو ان کی وہ میں آپ کو یو کے کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ پڑھا بھی میں نے وہیں پہ اور میں نے جاب بھی کی ہے اور بزنس بھی وہاں پہ اسٹارٹ کیا, تو میں نے وہاں پہ لگی ہوئی ہے. ان کا GCHQ ہوتا ہے وہ مانیٹر کرتا ہے. اسی طرح اور بھی ہے. یہ تھوڑا سا اگر اس کی امپلیمنٹیشن اگر بہتر ہو جاتی ہے تو شاید سیملیس ہو جاتا, پتہ بھی نہ چلتا. تو کس کی منسٹری آف IT کی ذمہ داری مطلب ہم کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم ریز کریں گے کہ اس کا ایک کوئی پروسیجر بنا لیں. ایک سی بات آپ لوگ کر رہے ہیں, پہلے تو آپ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ فائر وال ہے, اب چلے آپ نے مان لیا فائر وال. دیکھیں میں نے تو آپ کو میٹنگ میں آپ بہت کلیئر ہیں اس لیے ہم نے آپ کو بلایا بیکاز آپ ہمیں ایک بہت کلیئر ویو دے رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے, مان نہیں رہے نا. تو اب آپ نے چونکہ مان بھی لیا, بتا بھی دیا, اسی بیسس پہ میں سوال پوچھ رہی ہوں. جو ابھی تک نقصان ہوا ریپوٹیشن کاسٹ, کیا یہ ریکوریبل ہے یہاں سے یا وقت لگے گا؟ یا دیکھیے جی ریپوٹیشن لاس جب بھی ہوتا ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. وہ یہ نہیں ہوگا کل آپ جا کے کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کر لیا. تو جو آپ کے جو پرانے کسٹمرز ہیں وہ شاید آپ کی بات کو وہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, لیکن خاص طور پہ جو فری لانسرز کا جو ایک اگر آپ دیکھیں بزنس وہ ہوتا ہے یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی ان کو 2 گھنٹے کی انگیجمنٹ ہے, کوئی 2 دن کی انگیجمنٹ ہے. وہ ایک مارکیٹ پلیس پہ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, آپ بڈ کرتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. تو وہ جب کام ہوتا ہے تو ادھر وہ ایک ریپوٹیشنل لاس ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا واپس آنا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم بیک اینڈ پہ مینیج سروسز دے رہے ہیں یا جس طرح کانٹیکٹ سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا کس حد تک ان پہ امپیکٹ آیا. تو وہاں اگر ان کے اینڈ یوزر کسٹمرز کا کسٹمر ایکسپیرینس متاثر ہو تو وہ پھر دوبارہ وہ یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ کانفیڈنس. چلے جائیں وہاں پہ ایک میل ایک دفعہ غلط آپ کا آ جائے تو آپ دوبارہ اس ریسٹورینٹ نہیں جاتے. یہ تو پھر ایک آپ کی. لیکن یہ جو فیوچر فور کاسٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایک ایشو ہے یا اس کے بعد بیکاز آپ نے اپنی ساری پروجیکشنز اپنے سارے بزنس کے بعد اب آپ اس میں وہ رسک فیکٹر ایڈ ان کریں گے نا, کیا سمجھتے ہیں ابھی ون ٹائم ایشو؟ دیکھیں جی انٹرپشنز ہوتی رہی ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کبھی کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. اگر میں ریسنٹ ایگزامپل لے لوں, اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی ایکشن, بٹ آپ کو پتہ ہے ابھی جو مائکروسافٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں آیا امپیکٹ وہ آ گیا. آل وی ریکویسٹ, اور ہم نے یہی بات کی ہے پاشا کے فورم سے بھی کہ جی اگر اس طرح کی کوئی چیز فیوچر میں ہو رہی ہو تو اگر بہتر پلاننگ اور مے بی اس کو اگر آپ کچھ سینڈ باکس کر کے ٹیسٹنگ کر لیں اور اس کو ایک پراپر طریقے سے اسٹیک ہولڈرز کو لے آئیں ان کانفیڈینس کی. جی کسی نے انگیج نہیں کیا فائر وال کے, اس سے پہلے آپ کو پتا تھا یہ ایٹ لیسٹ ایز اے انڈسٹری جنرلی ہمیں نہیں پتا تھا, بلکہ ہم تو پچھلے اگر آپ 8-10 دنوں میں دیکھیں تو جنرلی لوگ ایئر کرتے رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو ایسا کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی. تو اس سے پہلے آپ کو نہ کسی نے انگیج کیا نہ آپ سے پوچھا؟ بیکاز ایٹ لیسٹ اس کیس میں تو ہم انگیج نہیں ہوئے. ہم ایز اے انڈسٹری ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. میں نے آپ سے بات کی کہ ایک جو ٹیک ڈیسٹینیشن کے اوپر ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں, ہم اس طرح کی چیزوں میں کرتے ہیں. اس میں کم سے کم ہم نہیں انوالو ہوئے. عدنان صاحب ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میرا بڑا سمپل سوال ہے, جو گورنمنٹ میں جیسے آپ ٹیکنیکلی اس معاملے کو سمجھتے ہیں, کوئی ادراک ہے کسی کو کہ کس لیول کا یہ جو
टेस्टिंग फेलियर है जिसके बाद ये चीख उठे हैं लोग सारे, या उनको इसको सियासी एंगल से ही देख रहे हैं कि भाई ये सियासी तौर हो जाता होता है, जैसे सियासी कोलैटरल डैमेज होता है तो ये हो जाता है? नहीं, देखिए इसमें गवर्नमेंट में काफी सीरियसली इस मामले को देखा जा रहा है और हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। बुला के पूछ लेते हैं ना पहले। नहीं, मैंने तो माना है ये वाली बात, मैंने ये वाली बात खुद मानी है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम अगली मीटिंग में ये प्रपोज करेंगे कि एक स्केड्यूल होना चाहिए, कोई एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप देखें, अगर यही काम स्केड्यूल के थ्रू हो जाता तो शायद इतनी चीखें ना निकलती। हर बंदा अपने हिसाब से मैनेज कर लेता कि मैं इस टाइम पे नहीं इस टाइम पे कर लूँ, जो भी है। तो ये हम सारी अपनी रिकमेंडेशन आगे रखेंगे और गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा है अवेयरनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका रिएक्शन आया है हर जगह से। तो हम जो है उसको ज़ाहिर है बेहतर तरीके से आगे लेके चलना चाह रहे हैं और ज़ाहिर हम नहीं चाहते ऑफकोर्स, इतनी मेहनत हमने मियां नवाज साहब की उसमें हमने 3G 4G किया। इस मुल्क में तो आपको पता है एज चलता था, 3G 4G तो था ही नहीं। तो उसके बाद जो है ये सारी मार्केट खुली, उसके बाद ये बिजनेस शुरू हुआ, वरना तो ये बिजनेस का कोई सीन ही नहीं था। तो पर ये लेगेसी में खुदा ना खास्ता आप लोगों की लेगेसी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। फ्रीलांसर इस मुल्क कंपनियां, टेक कंपनियां छोड़ के जा रही हैं इंशाल्लाह। इस चले वील होल्ड यू अकाउंटेबल टू योर वर्ड। हम बार बार इस इशू पे बात करते रहेंगे बिकॉज ये बच्चों को और खास तौर पे जो हमारे यहाँ पे टेक इंडस्ट्री रखने वाले नौजवान तबका है, ये वो लोग हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें इकोनॉमी की सूरत हाल पता है, हमें जॉब सेक्टर की सूरत हाल पता है, कितनी नई नौकरियां आ रही हैं, हम सब जानते हैं कि उसकी किल्लत है। ये वो लोग हैं जो घर बैठे अपने बलबूते पे इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बना नहीं सकती, तो जो बच्चे अपनी मेहनत पे कर रहे हैं उनसे छीने ना एटलीस्ट। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे उन नौजवानों से, उसमें खातून भी हैं, एक मर्द भी हैं, जो मुख्तलिफ आईटी से रिलेटेड सेक्टर से वाबस्ता हैं। उनकी जिंदगी कैसे अफेक्ट हो रही है, उनका जो ट्रेनिंग स्किल्स और आईटी सिखाने के मामलात हैं बाकी स्टूडेंट्स को, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में हमने टेक्निकल बात की, हमने फैक्ट्स, फिगर्स और बड़े बड़े आपको जो कॉन्सेप्चुअल हवाले से सूरत हाल को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि वो हम आपको समझा पाएं, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जरा थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और हम बात करेंगे उन लोगों से जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इस इंटरनेट की स्पीड थ्रॉटल डाउन होने में। और अगर ये फायर वॉल के नतीजे में ऐसा हो रहा है तो उनके बिजनेसेस, उनका काम, वो जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो स्किल्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो बराह रास्त अफेक्ट हो रही है। तो ये खाली फिगर्स नहीं है, ये स्टैट्स नहीं है, ये रियल लोग हैं जिनकी असल जिंदगियों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनसे मुंसलिक बहुत ज्यादा लोग और अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वर्दा नूर साहिबा हैं, बानी है एक्स वेव की, ये यूथ ट्रेनिंग स्किल्स जो है उससे मुंसलिक कंपनी है और ये आईटी की ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को। इरफान मलिक साहब है, डेटा साइंटिस्ट हैं, सीईओ हैं, सेवन सॉल्यूशंस की अपनी आईटी फर्म चलाते हैं। सो इनसे पूछेंगे जी कि एग्जैक्टली ये अफेक्ट कैसे कर रहा है, किन सेक्टर्स को, किस नौयत की असरात आ रहे हैं। वर्दा मैं आपसे आगाज करती हूँ क्योंकि थोड़े से मैंने आपकी जर्नी फॉलो की। आप जो खास तौर पे मार्जिनलाइज्ड हिस्से हैं सोसाइटी के और खास तौर पे वो इलाके जो दूर अफ्तादा हैं, वहां जाकर आप ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करती हैं। ये इंटरनेट की जो स्पीड कम हुई है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी इस काम के अंदर और उन स्टूडेंट्स की जिंदगी के अंदर जो ये स्किल्स सीख रहे हैं आपकी इस प्लेटफॉर्म की बदौलत? जी बहुत शुक्रिया मारिया। जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज है वहां पे हमें पता है कि ऑलरेडी क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि हम उन एरियाज में रिमोटली कनेक्ट करते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर्स को, जो कि या तो आउट ऑफ कंट्री हैं या पाकिस्तान में मेन शहरों में बैठे हैं। अभी इंटरनेट की बंदिश की वजह से यही मसला आ रहा है कि हमारे वो रूरल एरियाज जहां पे हम क्वालिटी एजुकेशन, खासकर आईटी के एजुकेशन को एक्सेसिबल करना चाह रहे थे, और वहां पे हमारी फिजिकल लैब्स हैं जहां से बच्चे रिमोटली इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होते हैं। तो इतने दिनों से इंटरनेट के स्लो होने की वजह से क्लासेस नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो उसमें बच्चों को शिकायत आ रही हैं कि आवाज का मसला है, समझ नहीं आ रहा। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये इसी तरह से मसाइल आ रहे हैं और वो बच्चे जो उम्मीद कर रहे थे एक बेहतर मुस्तकबिल की कि हम आईटी में जाके अपना नाम बनाएंगे, हम भी फ्रीलांसिंग की दुनिया में आएंगे, तो वो अब बहुत नाउम्मीद हैं कि इंटरनेट की इस बंदिश की वजह से उनकी तालीम का सिलसिला ही रुक गया, तो आगे चल के काम किस तरह से करेंगे। आपके साथ जो बच्चे काम करते हैं, जिनको आप ट्रेन करते हैं, उनकी कितनी तादाद है, रफली कितने लोग हैं जो इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त, इस फेज में?
جی ہماری جو فزیکل لیبز ہیں وہاں پہ تو اس ٹائم تقریباً 250 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ادھر آ کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ کورس سٹارٹ کیا تھا جس میں 1500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنے موبائل لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن کنیکٹڈ تھے اور انہوں نے 14 اگست کو اپنی کلاسز سٹارٹ کرنی تھی. تو وہ تقریباً 1750 کے قریب یہ ٹوٹل بچے ہیں جو اس ٹائم امپیکٹڈ ہیں. سو پرابلمس کیا آ رہے ہیں؟ کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے کیا؟ جو آپ آپس میں مواد شیئر کرتے ہیں سیکھنے کے لیے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا؟ پرسائز ایشوز کیا آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بھائی نیشنل پالیسی کی گیس لائٹ کر دو لوگوں کو، ان کو بتاؤ کہ نہیں یہ آپ کے ذہن میں ہے یہ سارا کچھ، ایسا گراؤنڈ پہ ریالٹی نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسپیسیفک پرابلمس کیا آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ آپ کا تو 1500 کا ایک سیمپل ہے، اس سے زیادہ کوئی 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. پاکستان میں ایسے بہت سارے اور آپریشنز ہیں، تو آپ جب بتائیں گی تو ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. جی بالکل. اچھا ابھی ہم آئی ٹی منسٹر کا بھی ایک ویڈیو آئی تھی اور ویسے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اچھا صرف واٹس ایپ پہ وائس کا ایشو ہے یا فیس بک پہ صرف ویڈیو کا مسئلہ ہے تو باقی تو انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے. تو اگر اس بات کو ان کی مان بھی لیا جائے کہ باقی انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے تو واٹس ایپ ایک ذریعہ ہے جس سے زیادہ تر لوگ پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آج کل جو ٹریننگز بھی چل رہی ہیں وہاں پہ ہم جو زیادہ تر میٹیریل شیئر کرتے ہیں، جو اسائنمنٹس ہیں، جو کلاس کی ڈسکشنز ہیں، وہ واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، وائس نوٹس کے ذریعے، وہاں پہ پکچرز کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ واٹس ایپ کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے، اس کو بھی آپ کنٹرول کر دیں گے اور یہ وسائل آئیں گے تو وہ بچے وہ انفارمیشن اتنی جلدی ایکسیس نہیں کر سکیں گے. سملرلی ہمارا فیس بک پہ ایک ایڈ کیمپین چل رہی تھی جس میں ہم ویڈیو کے تھرو بچوں کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ فری ٹریننگز چل رہی ہیں اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو پچھلے کتنے دنوں میں جب ویڈیو نہیں چل رہی اور فیس بک پہ یہ مسائل آ رہے ہیں تو وہ بچے ہماری ایڈ کیمپین نہیں دیکھ سکے. وہ اب اتنے دنوں سے جو 3 دن ہماری شاید وہ کیمپین ابھی مزید چلنا تھی تو وہ نہیں چلی کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ویڈیو کے ایشوز آئے ہیں تو وہ بچے بھی اس سے محروم رہ گئے. اس کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر جو یوزرز ہیں جو خاص کر مارجنلائزڈ ایریاز سے ہیں ان کے گھروں میں وائی فائی اویلیبل نہیں ہے، وہ اپنے موبائل ڈیٹا سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو جتنے بھی وائی فائی کے یوزرز ہیں شاید ان کا انٹرنیٹ کسی حد تک بہتر چل رہا ہے، لیکن موبائل ڈیٹا پہ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں ایک تو وہ وی پی این کے بغیر فیس بک واٹس ایپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ وی پی این کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر بھی لیں تو موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا، اس پہ چیزیں لوڈ ہونے میں اتنا ٹائم لے رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انفارمیشن کا فلو ہے کہ اگر ان بچوں نے کچھ سیکھنا ہے، اپنے انسٹرکٹر سے بات کرنی ہے، کسی سے بھی بات کرنی ہے، ایون اپنے کلائنٹ سے بھی انہوں نے رابطہ کرنا ہے جن کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں ان سارے پلیٹ فارمز کے تھرو، تو وہ نہیں کر سکتے. اب حکومت میں اور کافی سارے نمائندوں کی میں نے بات سنی ہے، وہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا فائبر اپ ورک شاید صحیح چل رہا ہے، وہاں پہ تو آپ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کلائنٹ آپ کا فیس بک پہ بھی ہوتا ہے، کلائنٹ آپ کا ٹویٹر پہ بھی ہے، کلائنٹ آپ کا واٹس ایپ پہ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر یہ سارے پلیٹ فارم آپ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ سارے پلیٹ فارم پاکستان میں پروفیشنل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک شاید ایزی ٹو یوز ہے پاکستانی آڈینس کے لیے، خاص کر مارجنلائزڈ ایریاز کے لیے، کیونکہ ان کو شاید فائبر اتنا اچھے سے استعمال کرنا نہ آئے، ان کو شاید اپ ورک پہ اتنی زیادہ آسانی نہ ہو، لیکن وہ واٹس ایپ پہ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوکل کلائنٹس کے ساتھ، کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ. تو جب آپ یہ کمیونیکیشن کے چینلز بند کرتے ہیں تو وہ یہ سارے مسائل فیس کریں گے. اور اب پچھلے 3-4 دنوں سے ان کو چاہے سیکھنے میں جتنا نقصان ہوا یا ان کا جتنا کلائنٹس کا نقصان ہوا، جو 3-4 دنوں میں وہ کما سکتے تھے وہ چیزیں بند ہو گئیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ٹائم پہ اگر ان کے گھر کے بل نہیں ادا ہوں گے، ان کے گھر کے خرچہ نہیں ہوگا تو اس کا ذمہ دار میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس ٹائم پہ ہم کس کو حکومت وقت تو سمجھتی ہے اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں. عرفان ملک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، آپ مجھے بتائیے، بیکاز میں بار بار جب ہم حکومت سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں، جو ہم نے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے آپ لوگ بتا رہے ہیں. پی ٹی اے کے نمائندے آئے، انہوں نے آ کر پارلیمانی کمیٹی میں بولا کہ ہمیں تو کسی نے شکایت ہی نہیں کی کہ انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تو یہ آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کا انٹرنیٹ میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ کیا کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے؟ اور سب سے پہلے بتائیے کہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس میں کتنے لوگوں کو آپ روزگار دیتے ہیں اور یہ کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں براہ راست اس بندش سے؟ دیکھیں، آپ کو تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ چند دنوں کا نقصان نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا ریونیو ہے وہ آئی ٹی سے اور فری لانسنگ سے آ رہا. واٹ از فری لانسنگ؟ جب آپ فری لانسنگ کی بات کرتے ہو
تو آپ اپنی سروسز انٹرنیشنل کلائنٹ کو دے رہے ہوتے ہو, اور انٹرنیشنل کلائنٹ کے اور آپ کے بیچ میں جو سب سے امپورٹنٹ بانڈ ہے وہ ہے ٹرسٹ کا, اعتماد کا, کہ کلائنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ہمارے ملک سے لوگ ہائر کرنے میں کہ یہ ہر وقت اویلیبل رہیں گے اور مجھے کوالٹی سروسز دیں گے. کوالٹی سروسز تو ہمارے لیے پہلے ہی چیلنج تھی, اب اویلیبلٹی بھی چیلنج بن گئی ہے. اور ایک کلائنٹ کے ساتھ ٹرسٹ بنانے کے لیے پہلے بچے کو بہت سارے کورسز یا ڈگریز کرنی ہوتی ہیں, ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, پھر بہت ایفرٹ کے بعد آپ کے فائیور پہ ایک کلائنٹ آتا ہے, پھر اس کلائنٹ کو بہت ایفرٹ اور محنت اور دن رات لگانے کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اعتماد بنتا ہے. میں کہتا ہوں ایک پروگرامر کی زندگی میں 4 سال پیک ہوتے ہیں. اگر اس نے 4 سال لگا کے ایک کلائنٹ بنایا اور وہ کلائنٹ چلا گیا بیکاز آف XYZ ریزن, کیونکہ اٹ از ناٹ اباؤٹ واٹس ایپ بٹ اٹ از اباؤٹ دا ایکو سسٹم, تو اس کے 4-5 دن نہیں ضائع ہوئے, اس کے کئی سال ضائع ہو گئے. اگر 10 بچے بے روزگار ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ 10 کے 10 اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے تو وہ ہوں گے نا جو جن کے اندر ول پاور ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید کبھی کھڑے نہ ہو پائیں. سو دا تھنگ از کہ یہ جو چیز چل رہی ہے یہ اوور آل پرابلم کریٹ کر رہی ہے, اور اس پرابلم میں ایڈ آپ اس اسٹیٹمنٹ نے کر دیا ہے. جنہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا کچھ چینلز پہ میں نے دیکھی ہے کہ کچھ نہیں ہوا. میرے لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں کہ کلائنٹ کو ہم نے کہا کہ سر آپ کا کام ڈیلے ہوا کیونکہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اور اس کلائنٹ نے اس چینل یا ان نیوز سے اسکرین شاٹ لے کے ہمیں بھیج دیا. اب ہم اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے, جبکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا سولوشن ہے جس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ گورنمنٹ جو ہے ایک پریس ریلیز دے سکتی ہے, ایک سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے, کچھ کر سکتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کب شروع ہوگا, کب ٹھیک ہوگا, تاکہ ہر فری لانسر کے پاس ایک بینچ مارک ہو ٹو شو کہ وہ کلائنٹ کو بتا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. میں 150 لوگوں کی کمپنی رن کرتا ہوں, اور ہم لوگ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سارے کلائنٹ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر ان کلائنٹس کی فردر ٹیمز ہیں. کیا ہم اوور نائٹ پورا انفراسٹرکچر واٹس ایپ سے ہٹا کے کسی اور چینل پہ لے جائیں گے جسے بات کریں واٹس ایپ کی؟ بات صرف واٹس ایپ کی نہیں ہے. جب آپ فائبر کو ایکسیس کرتے ہو اور ہر بندہ وی پی این لگا کے ایکسیس کر رہا ہے, اب کو ہر بندہ وی پی این لگا کے ایکسیس کرے گا اگر, تو جب وی پی این یوز ہوتا ہے تو آپ ویسے ہی فلیگ ہو جاتے ہو. اگر آپ بار بار کنسسٹنٹلی اپنا آئی پی چینج کرتے ہو تو یہ نقصان چند دنوں کا نہیں, آنے والے چند سالوں کے لیے ڈیمیج ہو گیا ہے. اوور آل اگر آپ کیلکولیٹ کریں 300 ملین کا لاس ہوا ہے, اور 300 ملین از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. فائر وال ٹھیک ہوتی جائے گی, لیکن اس کے افیکٹس آگے آتے جائیں گے. اٹس ناٹ دا اینڈ, اٹس دا بگننگ. کیا افیکٹ آئیں گے؟ بیکاز جنرلی وی وانٹ ٹو نو کہ ابھی تو ہم سب ایز اے ریگولر یوزر ہے نا, ہمارا تو اس سے روزگار منسلک نہیں ہے. ہم جو یہ لیگ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ڈیلیز دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ ایک فرسٹریٹنگ بات ہے. لیکن فیوچرسٹک افیکٹ کیا ہے, وہ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ہم نے جو ٹیکنالوجی لگائی ہے چائنا سے لے کے, چائنا نے اوور نائٹ یا ان فیو ڈیز اینڈ فیو ویکس میں نہیں بنائی, کئی سالوں میں بنائی, ڈیکیڈز میں, رائٹ. ہم ایک ٹیکنالوجی لے آئے ہیں, اس ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ایرر ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی مس مینجمنٹ, اس کا اسٹریٹ امپیکٹ انٹرنیٹ پہ آیا. انٹرنیٹ نے آ کے جب ایشو کریٹ کیا تو کلائنٹ اور یوزر کا ٹرسٹ ڈسٹرپٹ ہوا. آپ مجھے بتائیں جو کلائنٹ نقصان برداشت کر کے یہاں سے جا رہا ہے, کیا وہ واپس آئے گا؟ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. اور جو بچہ نیا کلائنٹ ڈھونڈنے جائے گا, کیا وہ اس کلائنٹ کو ریٹین کر پائے گا؟ ہر بچہ نہیں کر پائے گا. اور میں سوال پوچھتا ہوں, اور مجھے یہ ڈر ہے, میں اپنی صرف ایز اے ٹیکنیکل پرسن میں ایک اپنی اپریہینشن شیئر کر رہا ہوں, کہ کون یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فائر وال کی جو مس مینجمنٹ اب ہو رہی ہے آگے نہیں ہوگی؟ یہ جب بھی ہوگی تب اعتماد ٹوٹے گا. اور اعتماد ہمارا ایز اے قوم, میں آپ کو پہلے بتا دوں, فری لانسنگ میں کیونکہ جو انٹرینڈ نیو لوگ لاکھوں کے حساب سے پر منتھ انجیکٹ کر رہے ہیں, ہماری کریڈیبلٹی تو پہلے اسٹیک پہ ہے. وہ جو کریڈیبلٹی اسٹیک پہ تھی, اب وہ جو کمپیٹنٹ لوگ نے کلائنٹ ریٹین کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی فلیگ ہو گئے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھا ہے. تو آپ بتائیں, اگر یہ ایشو بار بار ریکرنٹ ایشو ہے, یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایشو ہے, اٹس اے ریکرنٹ ایشو, اور یہ بار بار ہوگا تو آپ یہ کئی سالوں تک اس کا امپیکٹ آئے گا. بہت شکریہ عرفان ملک صاحب نے اور وردہ نور صاحبہ نے بڑے ہی مدل انداز میں بتایا ہے کہ یہ جو فائر وال کا تجربہ ہو رہا ہے, اس سے موجودہ اور آنے والے وقت کے اندر کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری اس کا بھٹا بیٹھے گا. آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور یہاں پہ ہم اس صورتحال کو یہی ہنگامی طور پہ روک لیں. جو ڈیمیج ہوا ہے پتہ نہیں اس کو ہم اس وقت ریکور کرنے میں کتنا وقت اور لگائیں گے, لیکن مزید ڈیمیج نہ کریں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. ملک کے اندر انرجی کرائسس ہے جی, لیکن ہمارے جو یہاں پر قانون دان ہیں ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خواتین کپڑے کیسے پہن کے آتی ہیں ان اجلاسوں کے اندر. بریک کے بعد پہ بات ہوگی ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक जी। मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? बिजली के बिल। मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट क्या है कि किस तरह से पावर सेक्टर को मैनेज करना है। लेकिन आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ पावर सेक्टर की, और उस इजलास में एजेंडे पे जो बात होनी चाहिए थी वो तो खैर पता नहीं कितनी हुई, लेकिन वहां से खबर ये निकली कि वहां पर जो एक एमएनए थे उनको खातून जो वहां बैठी हुई थी उनके कपड़ों के ऊपर एतराज था। पीटीआई के एमएनए जी इकबाल अफरीदी साहब, इन्होंने कायमा कमेटी के इजलास में खवातीन के लिबास पर एतराज कर। इकबाल अफरीदी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज है। उनके मुताबिक इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए एसओपीज होने चाहिए। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह के लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। ये वो खातून आई थी, इससे सिस्टम, मुआशरा, निजाम के खराब होने का अंदेशा है। मैं किसी के बारे में बात तो नहीं करता, लेकिन लिबास ठीक नहीं था। खातून ने लिबास क्या पहना हुआ था, क्योंकि आपको दिखा दीजिए जो उन्होंने उस मीटिंग के अंदर लिबास पहना हुआ था, ये लिबास पहना हुआ था उन खातून ने। तो उन्होंने तमाम चीजों को उस वक्त इग्नोर करते हुए उनके लिबास के ऊपर फोकस करना मुनासिब समझा। खवातीन के लिबास, खवातीन का उठना बैठना, उनके इस मुआशरे के अंदर फ्रीली घूमने, उनके अपने आजादी राय के हक को इस्तेमाल करना, इन सब से आपके मुल्क के वजूद और मुआशरे को खतरा नहीं होता। अगर इन खातून के फुली कपड़े जो वो पहन लेते जो उनकी मंशा के मुताबिक बेहतरीन होते तो उससे बिजली का मसला सॉल्व नहीं हो जाना था। एक बहुत अहम मीटिंग है, ये पावर क्राइसिस के बारे में बात हो रही थी। खातून के कपड़ों का इनसे कुछ लेना देना नहीं था, और खवातीन के अगर कपड़े वो आपकी मंशा के मुताबिक एक सर्टन तरीके से पहन लेंगी तो क्या इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।